आज प्रोग्राम में बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत लाहौर में सिक्योरिटी मामलात पर आला सतह का इजलास। ISPR की जानिब से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया जाएगा। पंजाब में रेंजर्स की कार्रवाइयाँ भी इसी ऑपरेशन का हिस्सा होंगी। इससे कबल आज ही वफाकी हुकूमत ने पंजाब में रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी दी। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इजलास में रेंजर्स को इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के सेक्शन 5 के तहत 60 दिन के लिए सूबे में तैनात किया, जहां वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ कार्रवाई करेंगे। और आखिर में कुछ बार DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की, जिन्होंने कल एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ये पैगाम दिया कि सोशल मीडिया पर आजकल ISPR के नाम से बहुत ऐसे पैगाम फैलाए जा रहे हैं जिनका ISPR से कोई ताल्लुक नहीं। उनका मजीद ये भी कहना था कि ISPR सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स के जरिए मालूमात फराहम करती है और किसी भी और पैगाम को ऑफिशियल ना समझा जाए। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ रुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ एंड बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा बीबी, वो कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। हमारे ऑन एयर जाने से थोड़ी ही देर पहले ISPR की तरफ से बाकायदा ये इत्तला सरकारी तौर पर फराहम करती गई है प्रेस रिलीज़ के ज़रिए कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो फ़ैसला है इस नए ऑपरेशन का, इससे पहले तवील इजलास हुआ है लाहौर में, जहाँ पे जनरल बाजवा साहब भी थे, कोर कमांडर्स भी थे, इंटेलिजेंस के भी लोग थे। अब ये जब ऐलान हुआ है, ये आया है, तो फौरी रद्द अमल के तौर पर जब मैं हाथ में रिमोट लेकर घूम रहा था तो मुख्तलिफ नौ एतराज़ात किस्म के, क्योंकि हमारे यहाँ जर्नलिज़म जो है उसमें थोड़ा सा जब तक हल्का फुल्का तनकीद का और थोड़ा सा मज़ाह का पहलू ना आए तो शायद वो टेलीविज़न पे रौनक लगाना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर कि साहब 15 जून 2014 से ऑलरेडी एक ज़रबे अज़्ब था, उसका क्या हुआ? अगर वो जारी है हाँ, और उसी की कंटिन्यूएशन है और मकसद उसका भी यही था, तो देन बाय ऑपरेशन रद्दुल फसाद। ओके, नंबर 1। अच्छा चलें, ये तो एक बात हो गई। दूसरा, ज़रा थोड़ा सा इसको बालातर करके देखा गया। वो ये कहा गया कि साहब वो जो ज़रबे अज़्ब हुआ था उससे पहले तुम्हें याद होगा एक APC हुई थी, हल्के इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई थी बल्कि कि इमरान खान साहब को उन दिनों धरना चल रहा था और वो धरना छोड़कर जो है वो उसमें आए थे, और एक किस्म का जिसको कहते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट देना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा उससे पहले जब सवात में ऑपरेशन करना था तो उसके लिए काफ़ी देर तक इजलास हुआ था, लेकिन सवात ऑपरेशन का ऐलान जो था वो ISPR की प्रेस रिलीज के ज़रिए नहीं बल्कि रात गए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ख़ताब किया था कौम से, उस तरह हुआ था। अब इस वक्त जो इस ऑपरेशन की बात हुई है तो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ख़ुद तुर्की में हैं और नज़र बज़ाहिर जो आज इजलास हुए हैं उनमें वो मौजूद नहीं थे। नहीं, वो आज चौधरी निसार ने किया और एक आर्मी चीफ ने किया। मैं बात कर, मैं ज़ाती तौर पर एज नुसरत जावेद इन द गिवन सिचुएशन शायद मेरी इससे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी मैं गिनवा सकता हूँ। ओके, लेकिन मैं इनसे एग्री नहीं करता आज के दिन। तो नुसरत साहब, उनकी वो प्रेस रिलीज ही पढ़ के उसमें देखें, वो कह रहे हैं कि जो एलिमिनेटिंग रेजिडुअल लेटेंट थ्रेट ऑफ टेररिज्म के जो बच गई हैं शायद शहरों में उधर उधर, उस पर वो कर रहे हैं पिछले ऑपरेशंस के बाद भी जो थोड़ा बहुत। अरे कुलबीने, बात सिर्फ इतनी सादा नहीं है। देखो, आपको जो मैं उस दिन भी समझा रहा था कि मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी अब ये क्या बहस हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स क्यों, कि आपने खुद ही दावा किया कि जी 100 बंदे हमने मार दिए। हाँ, याद पता है नहीं कि कौन है। बिल्कुल ठीक है ना।
تو جب آپ کے پاس یہ اختیار ہے، قوت ہے کہ آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ذریعے جن لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے خطرہ ہیں اینڈ یو ہیو دی کیپیسٹی ٹو ایلیمنیٹ دیم، اور جب آپ ایلیمنیٹ کر کے اناؤنس کرتے ہیں تو آپ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بھئی آپ نے کس بنیاد پر انہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ تو مزید لیگل کور کیا چاہیے یاد ہے آپ کو. لیکن میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ نظر بظاہر اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو یہ ایک ویلڈ اعتراض ہے، ٹھیک، لیکن میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں یہ نیا آپریشن کا نام دینا پڑا، کیوں یہ ساری بات کرنا پڑی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپریشن زربیاد پوری یعنی کہ سیاسی جماعتوں کے مکمل سپورٹ کے ساتھ آیا. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنا دھرنا چھوڑ کر بھی آئے. نہ صرف یہ ہوا بلکہ اس کے بعد تحفظ پاکستان ایکٹ باقاعدہ بنایا گیا، باقاعدہ، جس میں غیر معمولی اختیارات دیے گئے، اور سب سے بڑا اختیار یہ دیا گیا کہ وہ کسی بھی شخص کو بالکل جس پر دہشت گردی، دہشت گردوں کی سہولت کاری شک بھی ہے تو ان کو 90 روز تک حراست میں رکھ کر اچھی طرح جانچ پڑتال تفتیش کی جا سکتی. ٹھیک، آن اینڈ آف. اس وقت یہ بات کرنے کی تھی، اور چونکہ میڈیا ہمارا بہت آزاد ہوتا ہے، ملک سے سارے بہت پیار کرتے ہیں، کسی نے یہ سوالات نہ ان سیاستدانوں نے اٹھائے تھے جو وہ اختیارات، انہوں کا تو سیدھا سادہ ہے کہ صاحب وہ تمہیں نے درد دیا ہے، تمہیں دوا دینا، اچھا کہاں انگوٹھا لگانا ہے لگائیں، ٹھیک ہے، اور سر ہمیں کچھ نہ کہیں. ہاں وہ بعد میں بلبلا اٹھے جب وہ 90 دن کے ہوا، تو جب ڈاکٹر عاصم پکڑے گئے اور ان پر وہ اس سے اپنے پہ بھی آئی جب، تو ظاہر ان کو اس کا بہت ہے. اور ابھی جو ملٹری کورٹس کے اوپر جو ہیزیٹنس اس وقت یہ تھا کہ میں جو تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک اپارچونٹی ملی. اپارچونٹی جب ملتی ہے تو اس کو فوجی نقطہ نظر سے فوراً اویل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ چھوڑ اس میں آپ نائسٹیز میں نہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کہ جی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. آ رہے تھے وہاں پہ، وہ اپنا انہوں نے اڈا بنا رکھا تھا جس کے بارے میں امریکی جرنیل ہم نے دکھایا. آپ نے لاہور اور 7 کی وارداتیں کی، ہم نے جناب ایک دم سے گولہ باری کے ذریعے انہیں تباہ کیا. اینڈ وی ور ولنگ ٹو گو مور. نہیں، آج صبح بھی سرحدیں بند کر دی، اس کی بھی پرائس دونوں طرف کے لوگوں کو دینا پڑتی ہے. لیکن اسی طرح یہ ضروری تھا کہ بغیر ان نائسٹیز میں پڑے ہوئے کہ وزیر اعظم موجود ہیں یا نہیں، اے پی سی ہوتی ہے یا نہیں، کو پولیٹیکل کنسنسس ہوتا ہے یا نہیں، یہ کمٹ کیا جاتا کہ جناب آپریشن ہوگا. اب اس میں کہا گیا ہے کہ جی بلا تفریق ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب میرا خیال ہے کہ فی الوقت اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں سے کیڑے نکالنے کے بجائے نہیں انہیں سپورٹ کرنا اس کو اس کی فیس ویلیو پر لیا جائے. ٹھیک، اور 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد کوئی ہم جنون یہ بات کر سکتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو یہ کمٹ کیا تھا، تو یہ کیا یا نہیں، یہ 22 فروری کو آپ کی پریس ریلیز تھی، کیونکہ حالات غیر معمولی ہیں اور ونڈو آف اپارچونٹی ٹو ایکٹ بھی لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کے بعد پھر مان لیں میری بات کو، میں سمجھنے کی کوشش کریں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ مختصر ہے. ابھی ٹرمپ اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے. ہاں ابھی تو اس طرف اس کی توجہ ابھی وہ اس طرف آیا نہیں، لیکن تابقہ بہت وہاں پہ جو بیٹنگ ہاؤسز ہیں وہاں پہ یہاں تک شرطیں لی جا رہی ہیں نیٹ کے ذریعے کہ جی سپٹمبر کٹ آف ڈیٹ دی جا رہی ہے کہ شاید ٹرمپ چلا جائے گا. اچھا چلیں، اگر خدا نخواستہ آپ نیٹ کے ذریعے، اچھا چلو میں پھر بعد میں اچھا چلے ٹرمپ جا رہا ہے یا نہیں، اس لیے نصرت صاحب سے بریک کے بعد پوچھیں گے. وقفہ دیجیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے. اچھا تو میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لاہور اور 7 اور پھر میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام تر واقعات کے بعد سب سے پہلے تو پورے پاکستان کے عوام پشاور سے لے کر کراچی تک بوکھلا گئے. ڈیفینیٹلی کہ یار یہ کیا، ہمارا تو خیال تھا کہ ایوری تھنگ از اوکے، لیکن یہ 10 دنوں کے اندر اندر کیا اچانک ہو گیا. کئی لوگوں نے یاد کرنا شروع کر دیا کہ تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی. اسی وجہ سے ہوا یہ. اب
مسئلہ یہ ہے کہ ہم ناکام رہے کہ ہم نے یہاں سے تو نکال دیا، لیکن اکراس دی بارڈر ایسے پار کرتے ہی وہاں پہ جب انہوں نے جو مراکز وغیرہ بنائے تھے ان کو ہم ان کی جو ڈپلومیسی تھی کہ اشرف غنی صاحب کو بلانا اور پھر ان کے ناز نخرے اٹھانا وغیرہ 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 وہ نہیں کام آیا، نمبر 1۔ دوسری بات، جن دنوں یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی کہ آپریشن کیا جائے یا نہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سپلٹ چل رہا تھا۔ ایک یہ تھا کہ جی بھٹکے ہوئے بھائی ہیں، ان سے ایک مرتبہ گفتگو کا آخری موقع دیا جائے، کمیٹیاں بنی، گفتگو ہونا شروع ہوئی۔ وہ اگر اے پی ایس والا واقعہ نہ ہوتا تو شاید کچھ روز اور چلتی۔ ٹھیک، رائٹ۔ نظر بظاہر اس سے میسج یہ گیا کہ جیسے سیاسی حکومت تو بات چیت کرنا چاہتی ہے لیکن عسکری قیادت جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کیا کرے، مجبور ہو گئے اور انہیں اے پی ایس کا بہانہ مل گیا۔ ٹھیک۔ اب یہ حکومت جو کہ دھرنے کی ماری ہوئی تھی، اس کو یہ ہمت اور جرت نہ پڑی کہ یہ بتا سکے کہ جناب یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بار بار 3 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ نمبر 1 بلو بیک، کہ ہم جب نارتھ وزیرستان پہ ہیڈ کوارٹرز پر حملے کریں گے تو ان کے سلیپر سیل مختلف شہروں میں یہ جاگیں گے اور پھر اور بلو بیک وہ کریں گے، ٹھیک، اور اکراس دا بارڈر جائیں گے، کیونکہ جنرل کیانی کے زمانے میں جب انہوں نے باقی آپریشن کیے تھے تو جب نارتھ وزیرستان کی بات آتی تھی تو اس زمانے میں ایک فوجی ٹرمز میں کہا جاتا ہے ہیمر اینڈ اینول، کہ بھئی ادھر سے ہم انہیں پش کریں ادھر سے امریکی کرے۔ ہوا یہ کہ امریکنوں کے ساتھ ہمارے وہ ایبٹ آباد اور سلالہ کی وجہ سے بہت ہی خراب ہو گئے، لہذا جنرل کیانی ایفرٹ کہ یار ہاں انہوں نے نہیں کیا وزیرستان کو آپریشن اچھا، شروع اس کی وجہ سے گزشتہ پورے دور میں ان کو بے تحاشا بیچاروں کو تانے سننے کو ملے۔ ان کے دفاع کے لیے ان کی باقی باتوں کو چھوڑے، ان کے بھائیوں کوئی نہ آیا۔ ہاں ایسے لگ رہا تھا کہ اس وقت کی حکومت آپریشن کرنا چاہ رہی ہے، جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ محبت اسی اپنے سابقہ چیف کے لیے آتی ہے جنہوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے، لیکن کیانی صاحب بھی یعنی کہ آرمی چیف تھے، بائی دا وے، اور سوات آپریشن ایک ونڈرفل آپریشن تھا کہ وداؤٹ وائلیٹنگ، ہم یعنی 24 گھنٹے میں اس کو لائیو کوریج کرتا رہا ہوں۔ That is what operation is. بھی نہیں تھے اور کوئی خصوصی اختیار، کوئی embedded journalism نہیں کیا تھا۔ I'll go on my own، میں جاتا تھا، میں دکھاتا تھا کہ جی یہ علاقے صاف ہو گئے، ٹھیک ہے، سب لوگ سوات، اور کسی کو مجھے ساتھ لے جانا نہیں پڑتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ یعنی ٹویٹس کے ذریعے آپریشن نہیں دکھایا گیا، نہیں کچھ بھی، وہ آپریشن ہم نے ٹیلی ویژن پہ لائیو دکھایا، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری بات یہ اس وجہ سے رکاوٹ آتی رہی کہ بلو بیک ہوگا جی، نتیجہ کیا ہوا کہ اس پر توجہ نہیں دی گئی، اے پی ایس کا فائدہ اٹھا کر انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لے لیا، آپریشن ہوا۔ ظاہر ہے کہ فوری طور پر جب آپ نے ان کی پناہ گاہوں کو، ان کے ٹھکانوں کو، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو مسمار اور تباہ کر دیا، ایک دم سے بہت ساری ایئر ایک دم سے وہ تتر بتر ہوئے بھاگے، لیکن وہاں وہ ری اسمبل ہو گئے۔ ہاں شاید بلو بیک نصر صاحب اسی لیے نہیں ہوا کہ وہ ادھر چلے گئے تھے، میں یہاں تھے ہی نہیں بھائی، لیکن انہوں نے ادھر افغانستان کے خلاف تو لڑنے نہیں جانا تھا، نہیں، وہ تھوڑا دیر انہوں نے اپنے آپ کو بھیجا تو نہیں، جہاں سے گیا تھا نا مولوی فضل اللہ نے تو امپائر ملا ریڈیو نے سوات میں بنائی تھی بی بی، وہ تو یہاں کے خونی چوک میں جو ہے لوگوں کو سزا دیتا تھا، اس نے وہاں تو نہیں دینی تھی، اس کا تو الٹیمیٹ ٹارگٹ، اس سے اس کی سلطنت چھینی گئی ٹیکنیکلی سپیکنگ، تو ظاہر ہے اس نے تو یہی ایکٹ کرنا تھا نا۔ وہ جب ان کو سپیس ملی انہوں نے ایک دم سے پے در پے ٹک 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 وہ بھی اناؤنس کر کے اپنے آپریشن کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر بجائے اپنا کول لوز کرنے کے بڑے انٹیلیجنٹ وے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے آپ یعنی طریقہ کار پر بات ازاں بات ہو سکتی ہے، لیکن ایک ونڈو آف اپارچونٹی مل گئی تھی کہ لوگوں کا پشاور سے کراچی تک خلق خدا کی آواز بنی تھی کہ جی بہت ہو گئی، جو کرنا ہے کریں۔ سو ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دیٹ افغانستان کی سرحد بند ہوئی، وہاں پہ بومبنگ کی، حالانکہ اس کے بھی کانسیکوینس ہو سکتے ہیں نا، سرحد بند کرنے کے بھی یہاں پہ اعلان ہوا کہ جی ہم نے 100 بندے مار دیے، کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے کیوں مجھے کس طرح مار دیا، نہیں واقعی کبھی پوچھا جاتا ویسے۔ اب اسی
اور انٹرنیشنلی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو کہا کہ دیکھو یہ 9 فروری کو نکلسن نے خود کہا ہے, لہٰذا ابھی ہمارے پاس ونڈو ہے, ہم افغانستان کے اکراس جو ہیں ان کو اگر ہم ہٹ کر سکتے ہیں, we must. And جنرل باجوہ did the right thing کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا اس سے. دوسری بات, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہم بات کر رہے ہیں آپریشن جو نیا اعلان کیا ہے آج چیف عوامی اسٹاف نے. بریک لیجیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ تو بھی بنیادی بات یہ ہے کہ نمبر 1 کہ اب اگر آپ کہتے کہ جی آپریشن ضرب عضب فیز 2 تو لوگ کہتے کہ جناب وہ پہلے ضرب عضب نے ہمیں کیا دے دیا, کیونکہ لوگ ان کو تو یہ کہ جی پھر یہ اگر ضرب عضب بڑے کمال کی چیز تھی تو یہ لاہور 7 میں کیا ہوا. سو یو نیڈیڈ اے نیو نیم, اوکے فائن, اینڈ نیو اپروچ ایز ویل. نیو اپروچ بوتھ دونوں اگین وہی اپروچ کہ جی آپ یہ انہیں موقع ہی نہیں دیں گے کہ وہ کہیں اور جا کر کہ وہ تتر بتر ہو کر جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے اٹ ہیز ٹو بی ویری ویری ریپڈ. پر ایک بات کی جاتی تھی نصرت صاحب کہ آپریشن ضرب عضب کو اب شہروں تک لے جایا جائے گا, پورے ملک میں اس کی جو وہ ہے حد کو پھیلا دیا. Is that what is happening? نہیں تو اب is that what they are doing under? سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ خالصتاً نارتھ وزیرستان پر فوکس کر کے اور کراچی پر ایک اور حوالے سے فوکس کر کے تو آپ جو ہیں وہ دہشت گردی کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کر سکتے. اوکے فیئر انف. اس میں سلیپر سیل, میں بار بار کہہ رہا ہوں, بلو بیک, ان سب کے بارے میں کنٹری وائڈ سطح پر بات ہونی تھی. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایک پرانا مسئلہ چل رہا ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان کا, یہ ہے ٹھیک ہے نا جی, اس کے بارے میں بھی کنفیوژن رہتا ہے. اب جب یہ انڈسکریمنیٹ بلا تفریق کی بات ہوتی ہے تو پھر بلا تفریق کیوں کہ ہم کسی جو بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ ونڈو آف اپارچونٹی ملی کہ لاہور 7 کے بعد پشاور سے کراچی تک لوگوں نے کہا جی یہ کیا ہے, حواس باختہ. اس لوگوں کے اینگر نے ایک ہمارے لیے انٹرنیشنل فضا یہ بھی کی. دیکھو بہترین سچویشن یہ ہوتی ہے جب بوتھ عالمی اور مقامی جو ہے وہ کنورج کر جائے اور صورتحال آپ کی فیور میں ہو. تو ٹرمپ ابھی تک اس نے نہیں کیا. وہ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ سپٹمبر کی شرطیں لگ رہی ہیں, اگر ایسا کچھ کام کرتی ہو میں تو کبھی ان چیزوں سے تو وہ نہ لگانا. ٹرمپ از ہیئر ٹو اسٹے. نہیں میرا تو نہیں خیال کہ وہ کہیں جا رہا ہے. ہی از ہیئر ٹو اسٹے. اچھا, اب اس کا جو جنرل ہے جنرل میتس, میں یہ اس بات پر بضد ہوں. یہ پہلے دن سے بار بار ہم جس دن سے اس کی تعیناتی ہوئی ہے ہم دکھا کے لوگوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ یہ شخص کوشش کرے کہ افغانستان کے حوالے سے کو فیل گڈ فیکٹر. جو تھوڑا مشکل والا تھا سیکیورٹی ایڈوائزر وہ تو خود ہی فارغ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب لہٰذا ابھی جو ہم نے سٹرائکس کی ہیں افغانستان میں ان کو امریکنوں نے ہضم کر لیا ہے اور افغانوں کو بھی کہا ہے کہ بھائی صاحب ان دا اینڈ یہ تمہارے انٹرسٹ میں ہے. ٹیسٹ اپروول ہی سمجھے میرا خیال میں. چلو کہ بھائی بات کی تھی انہوں نے ان سے کہ ہم یہ کچھ کرنے والے ہیں. بھائی لفظوں کے اس میں کیوں, مطلب یہ کہ وی کوڈ سیل اٹ. ٹھیک ہے, اوکے, اینڈ گیٹ اوے ود اٹ. صحیح. سملرلی ابھی ہمارے پاس 15-20 دن ہیں کہ جن میں اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مثلا ابھی تم یہاں سے باہر جا رہی ہو اور تمہیں مار دیا جائے, نو ون وڈ. میں نے کہ خدا نخواستہ میں اس کانٹیکسٹ میں بات, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. نہیں ٹھیک ہے نا. اس وقت ماحول ایسا ہے نا کیونکہ ایک دم سے لوگ پریشان ہیں. فیئر انف. تیسری ایک اور بات ہے کہ ہمیں اس کو ریپڈ اس لیے کرنا ہے, اور یہ ایک پہلو ہے جو لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے. ہمیں تو ایک تو وہ پناما, چلو خیر شاید وہ کل ختم ہو جائے گا مسئلہ, خدا کرے ون وے اور دی ادر کرے. نہیں, ون وے اور دی ادر میں اس کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں. تو دیکھو یاد کرو اس پوری صورتحال میں وائی جنرل باجوہ ہیڈ ٹو گو ٹو لائن آف کنٹرول یسٹرڈے. کیوں؟ آپٹکس کے لیے. نو, پھر دیر از اے سیریس تھریٹ. آپ کو یاد ہے جب اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ جی جانے کی ضد مان لی جائے گی اور کہا جائے گا حضور نہ صرف آپ رہیے بلکہ 3 سال, اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو ایل او سی کا تجربہ ہوگا. بالکل مختلف نام آئے, میں نے کبھی بھی مجھے پتہ آپ کو اس لیے لگا کہ ان کا تجربہ, اسی لیے میں جنرل باجوہ کی بات کر رہا تھا.
देखो बीबी, यहाँ तो मुसीबत ये है कि हम कुएं के मेंढक हो चुके हैं। भारत के दो बहुत इम्पोर्टेंट सूबों में इंतखाबात, पंजाब, वहाँ मोदी खुद गया है, उसने ये कमिट किया है कि पंजाबियों मैं तुम्हें कश्मीर का पानी दूंगा। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे वाटर टेबल यहाँ जा रहा है, उसके बावजूद वो इलेक्शन हार जाए। उसके बाद उसने डीमोनेटाइजेशन की। उसका ये ख्याल था कि अगर मैं डीमोनेटाइजेशन के लिए ये कहूँ कि जी मैं करप्शन पर काबू पा रहा हूँ तो मेरा प्रोफाइल बनेगा कि जी मैं तो अपना फोकस मुल्क के इकोनॉमिक इश्यूज पर रखना चाहता हूँ। लोगों को नुसरत साहब के वो नहीं उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बीबी हिंदी बेल्ट में यूपी की आबादी है 20 करोड़। वहाँ की सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं 403, मतलब हमारी हमसे ज्यादा 403 नशस्तों पे इंतखाबात हो रहे हैं। ठीक है। अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि इन दोनों सूबों में बीजेपी को शायद वो नतायज न मिल पाए जो मोदी समझ रहा था कि मैं ले रहा हूं। तो उसके बाद तो फिर और हॉट हो जाएगी अगर LOC। उसको ये नतायज न मिले जिसकी हमें शुबा हो रहा है कि शायद उसकी पसंद के नतायज नहीं आ रहे, तो वो फिर अपना पोस्चर इकोनॉमी से हटाकर दोबारा हिंदुत्व की कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत करने के लिए एंटी पाकिस्तान मजीद हॉकिश हो जाए। हेंस LOC हॉट, हेंस ठीक more violations of LOC, hence more bombardment of LOC। लिहाजा तो दोनों तरफ नुसरत साहब हम तो कहाँ फंसे। तो हमारे लिए फिर यही है ना, क्योंकि 7 मार्च को वो इलेक्शन खत्म होने हैं, वहाँ तो फेजेस में आप कह रहे हैं उससे पहले 7 फेजेस में होने हैं। तो 7 मार्च को आखिरी होगा उनका, उसके बाद फिर वो टाइम लेते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट 3-4 दिन उसमें लग जाएंगे। साथ ही साथ ये विंडो उसमें भी मार्च की 10 या 12 तारीख को वो एक और एक्टिविटी कर रहे हैं। वो क्या? वो भारतीय लोकसभा से ऑफिशियल बुनियादों पे इस चक्कर में है कि एक बाकायदा भारतीय जो असेंबली है, लोकसभा, वहाँ की पार्लिमान ये करारदाद मंजूर करके ऐलान कर दे कि पाकिस्तान एक दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाली मुल्क है। तो उसकी बेस पर मोदी जो है फर्ज करो कि इंटरेक्ट जो करे अमेरिकनों से फलां से देखेंगे आई एम सॉरी यू नो मैं आई एम बाउंड टू मैं तो जमहूरियत में जमहूरियत है फ्लैट ड्रामे सारे कभी दिस इज सर आई हैव टू सो यू सी मैंने जवाब देना है जाके अपनी फलाना ठीक। सो हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। ट्रम्प इंडिया डोंट फॉरगेट यूपी इलेक्शन, उसके नतायज पंजाब के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं, नतायज रुके हुए हैं इतने दिन गुजर जाने के बावजूद। अच्छा ओके। वो शायद कुछ हो रहा होगा इशू, हाँ कोई नहीं वो मासूम का टेक्निकल इशू क्योंकि उनके यहाँ वो नहीं, लेकिन मतलब मकसद ये है कि ये जब नहीं वो मैनिपुलेशन की वजह से नहीं वो तो ठीक है। आप कह रहे हैं कि काउंटिंग एरर व्हाटएवर। चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त लाहौर, सेवन, पेशावर, तंगी जैसे वाक़यात जो एकदम से पैदा हुए हैं, उनकी वजह से मकामी और आलमी दोनों हवालों से एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसमें अगर डिसाइसिवली रैपिड एक्शन के ज़रिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ज़रिए करके जो है सफाया किया जाएगा तो पीपल वुड लव इट। और ये वक्त इन नाइसिटीज़ में उलझने का नहीं है कि साहब वज़ीर आज़म ने ऐलान क्यों नहीं किया और असेंबली कहाँ है और APC क्या है। नो, जब लाशें गिर रही हों तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें नहीं होती, ऐसे सवालात नहीं उठाए जा सकते बदकिस्मती से, और बहुत वक्त होता है ऐसे सवालात उठाने का, ज़िंदगी पड़ी है। हम तो भाई जी कराची से अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भैया जी हेलो जी फरमाइए भैया। अस्सलाम वालेकुम नुसरत जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मुझसे बात कर रहा हूँ कराची से। जी भैया।
یہ ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں سر ایک مسئلے کی توجہ، آپ کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کروانی ہے جی یہ دہشت گردی کی حالیہ لہر کے بعد جس طرح پنجاب میں پشتو بولنے والے برادری کے خلاف کریک ڈاؤن، وہاں سالوں سے رہنے والے آپ نے بہت اچھا کیا. خیر لفظ کریک ڈاؤن میرے بھائی آپ یقین کاروباری لوگوں کو پریشان کرنا، اس کے علاوہ اس سے بھی بڑا یہ کہ پاک افغان بارڈر پہ تجارت کو روکنا. جی اچھا وہ تو میرا خیال ہے ہر بار نصرت صاحب ہر بار یہی کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی میں رام ملوث ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ واگا بارڈر بند کیا گیا ہو؟ جبکہ یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں دونوں طرف کھڑی ہیں. میرے بھائی میں آپ کی دیکھیے آپ کا اچھا میری آپ التجا سن لیں. میں بخدا ہم لوگوں نے باقاعدہ بلکہ وہ دکھاؤ یار جو ہم نے، کیونکہ مجھے اس بات کا آج کل کے زمانے میں فیک نیوز اتنی چلتی ہے. اب ڈی جی ISPR صاحب نے باقاعدہ کہا کہ ہماری طرف سے یعنی فوج کی طرف سے صرف اس بات پر اعتبار کیا جائے. میں اسی پروگرام میں روتا رہتا تھا جو ISPR کی طرف سے آتا ہے، اس کے باوجود واٹس ایپ گروپ سے پیغامات آ رہے ہیں اور انہی لوگوں کے آ رہے ہیں. ابھی میری ساتھی کو 2 ایسے لوگوں کے آئے ہیں وہ جو نام نہاد ذرائع ہوتے ہیں. تو اب کیا کریں؟ اب منڈی بہاؤالدین کا یہ واقعہ فیک ہے یہ نہیں ہے تو کم از کم بھائی یہ 2 دن سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. واٹ سٹاپ لوکل ایڈمنسٹریشن یا چیف پتہ کرنے کی کوشش کی، مجھے میرے 2-3 صحافی دوست نہ میں کلیریفائی نہیں کر پائی کہ یہ واقعی ہے یا نہیں. پاکستان اب آپ دیکھیے آپ کے لہجے سے مجھے محسوس ہو رہا تھا آپ پشتون ہیں. کراچی پشتونوں کا سب سے بڑا شہر ہے، کابل نہیں ہے، پشاور نہیں ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان کا آئین پاکستان کے شہری کو یہ حق دیتا ہے. مثلا میں اگر جا کر نواب شاہ میں رہنا چاہتا ہوں تو یہ میرا حق ہے، یہ میرا بنیادی حق ہے، یہ مجھے میرا آئینی حق ہے. تو اگر اس کو خدا نخواستہ اس طرح بنایا گیا کہ ایوری پشتو اسپیکنگ از اے ٹیررسٹ انلیس پروون ادروائز، تو پھر تو بھائی اللہ ہی مالک ہے. بارڈر کی بندش پہ جی ملتان سے کال. السلام علیکم. کتنا اکنامک نقصان ہوتا ہے. جی وعلیکم السلام. جی نصرت جاوید صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. سر میں تو صرف مجھے آج بڑا افسوس ہوا یہ ISPR کی جو آج آئی ہے. کیوں بھیا؟ میں جو ہے افسوس اس آپریشن کے ہونے پہ نہیں ہے، مجھے دراصل ایک جمہوری حکومت کے اوپر تماچا محسوس ہوا کہ ISPR کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے. ارے بھیا بات یہ ہے کہ جمہوری حکومت بھی کیا کرے. جو لوگ جو تھے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں 1980 سے ہمارے یہ ریاست کے ہی بنائے ہوئے ایسٹس ہیں. اللہ تعالیٰ غازی ضیاء الحق شہید کو کرور جنت نصیب کرے، ان کا ورثہ ہے. اب اپنے بنائے ہوئے جن جب بوتل سے نکلیں تو ان کا پنجاب حکومت کیا کرے؟ وہ تو ویسے بھی بیچارے آج کل وزیر اعظم خود رک جاتے ہیں نصرت صاحب اعلان کرنے، جیسے آپ کہہ رہے تھے گیلانی صاحب نے کیا تو وہ خود گئے نا ٹرکی. اب وہ اس پہ تماچے والی کیا بات ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. بھائی 2 نو وزیر اعظم اور جنرل باجوہ صاحب، بھائی جنرل باجوہ کی اپوائنٹمنٹ کس نے کی؟ نہیں وزیر اعظم نے کی، دونوں اکٹھے 7 گئے. مقصد ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ہی از فلی آتھورائزڈ ٹو ڈو واٹ ایور. اور کیسے آپ وہ یہ کہ باقاعدہ کہ معزز میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی ایمرجنسی نہیں، اگر انہیں کرنا تھا تو خود انیشیٹو لے کے بھی کر سکتے تھے. مائی پوائنٹ از اونلی دس، ہی ڈڈنٹ فیل دی نیڈ ٹو ڈو اٹ سو ہی سیڈ کہ ISPR کر دیں. کیا بات کر رہی ہیں؟ یعنی ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں بھائی؟ کیا جھوٹ بول کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ وزیر اعظم اور یہ حکومت میری زبان اب کھلواتی ہے. یہ کیمرہ کو جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے اگر وہ کہیں کہ یہ چلاؤ، چلے وہ ان کی ہمت نہیں ہے. اور بیچارے ویسے ہی آپ دیکھو شرطیں لگ رہی ہیں اس وقت، کل فارغ ہیں. تو مطلب وہ جس کو اپنی جان کی پڑی ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ صاحب نے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ویسے کس طرف لگائی نصرت صاحب شرط اس معاملے میں؟ نہیں میں نے تھرو آؤٹ. لیکن مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، جو شخص بھی گزشتہ 6 مہینے سے یہ ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے اور میرے جیسے مفکروں کے خیالات رات 7 بجے سے 12 بجے تک سنتا ہے، ان کی اکثریت کیا یہ فیصلہ نہیں کر بیٹھی کہ سپریم کورٹ ڈسکوالیفائی کرے؟ جی بالکل بالکل. تو جی ایک پنڈی سے کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت جاوید صاحب. جی بھیا. سر راجہ یاسین بات کر رہا ہوں پنڈی سے. جی سر میری جناب کے پروگرام کی وساطت سے اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے، کوئی کہتے رہا ہے کہ پٹھانوں کے خلاف آپریشن کو ہے، کوئی کہہ رہا ہے پختونوں کے خلاف، کوئی لوگ ہماری ISPR پر تنقید کر رہے ہیں.
तो भाई बात यह है कि हमारी सिविल हुकूमत, फौज, हम सब ने मिल के इस मुल्क को बचाना है। मैं जहाँ पर अच्छा देखिए, अच्छा एक मिनट राजा साहब, कम से कम इस बात की गवाही तो दें कि मैं अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहा हूँ ना, मुसलसल चले जा रहा हूँ कि नहीं कह रहा? जी सर। सर मैं तो फिर आप ये नहीं कि मुझसे तो गिला ना करें, कम से कम मुझे आप पर गिला नहीं, मैं जो मुझे तो शाबाश दें कि कम से कम आप हट के बात कर रहे हैं यार, ये ना सर मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। थैंक यू कॉल की है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी हैं, आज बॉर्डर बंद करने की बात की जा रही है, तो जब तक बॉर्डर बंद नहीं होगा आपके मुल्क में सुकून नहीं आएगा। जब तक आप अफगान महाजिरीन को वापस नहीं करेंगे आपके मुल्क में सुकून नहीं आएगा। नहीं, लेकिन ये देखें सारे अफगान महाजिरीन को बुलाया भी तो हमने था ना, इन सारे मदीना हमने बुलाया। राजा साहब ये जरा ज्यादती करते हैं ना, देखिए उस वक्त हम अंसारे मदीना थे सर, हमने 30 साल पाकिस्तान के अंदर कोई सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता था। गुलबदीन हिकमत यार यहाँ इस्लामाबाद होटल में 6 क्लैशनिकोव वाले उसके साथ खड़े हुए होते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। तो उस वक्त हमें प्यारे थे क्योंकि माल आ रहा था। अगर अफगानिस्तान से ही सब आने थे तो शहरों में अभी ऑपरेशन करने की क्या जरूरत? अपने इर्द गिर्द भी देख लें, सारे अफगानिस्तान से ही नहीं आ रहे, अपने यहाँ भी बहुत हैं। बहरहाल ये रद्दुल फसाद, यहाँ भी फसादी बहुत है। क्लोजिंग आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।